हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो तमाम तर डिस्कशन हो रही है वो इमरान खान की सियासी हिकमत अमली, इमरान खान की सियासी रेजिस्टेंस और हाई कोर्ट से जारी होने वाले नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे, जिन्होंने पूरा एक सियासी मैदान जंग बना दिया। जमान पार्क में आपने देखा कि किस तरह पुलिस और कारकुनान आपस में तसादुम कदा हुए। इसी तरह इमरान खान साहब पहले वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया उन्होंने, और वो लग ऐसे रहा था जैसे गिरफ्तारी देंगे, लेकिन फिर वो गिरफ्तारी से रुक गए। इसके पीछे कुछ बातें जो सामने आई वो ये कि जो उनकी किचन कैबिनेट है और जो इनके मखसूस तबका फ़िक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया और किसी ने पैगाम पहुँचाया कि आप गिरफ्तारी मत दें, अगर आप गिरफ्तारी देंगे तो ये लोग आपको बाहर नहीं आने देंगे। इमरान खान साहब शायद जो है वो इस बात को सीरियस ले गए और उन्होंने बाकायदा रेजिस्टेंस का ऐलान कर दिया। फिर आपने देखा जो भी पाकिस्तान में लाहौर की सड़कों पर हुआ। लेकिन इस तमाम तर सिनारियों के बाद इमरान खान साहब इस वक्त ऐसे एज पर हैं जो हर घंटे बाद अपनी पॉलिसी बनाते हैं और उसी को तोड़ते हैं। खान साहब ने मज़ाहमत की, रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन आज जो अहम तरीन खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और कहा है कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल पाकिस्तान की अवाम और लाहौर समेत पाकिस्तान भर से आने वाले अपने कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, खान साहब की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इससे आगे जो लाइन है ये खान साहब ने यूटर्न लिया है या अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया है। ये बड़ी अनोखी बात की है खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। इससे पहले खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर कहते रहे कि मैं किसी शख्स से, शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज से, आसिफ अली जरदारी से बात नहीं करूँगा। लेकिन आज जो एक शिफ्ट आया है, ये जो टर्न आया है, इमरान खान साहब ने ट्वीट के ज़रिए ये एक पैगाम दिया है, ये बड़ा दिलचस्पिंग है। और उन्होंने इस हवाले से भी कहा है कि इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। यानी ये पैगाम उन्होंने दे दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी हो। इससे पहले इमरान खान साहब शायद कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते थे, वो करना चाहते थे, वो नहीं हो पाई, लेकिन अब वो सियासी लचक भी दिखा रहे हैं। यानी ये मज़ाहमत टूटने में नज़र आने वाली है। और ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल इस हवाले से है कि शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी साहब इस तमाम सिनारियों को कैसा देखेंगे। क्या खान साहब की जो पोजीशन है वो मेल्ट डाउन हो रही है, क्योंकि पुलिस ने और आखिरकार कोर्ट ने भी जो आज उनके इमरान खान की दरख्वास्त खारिज कर दी है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की, यानी उनको पेश होना ही होगा। और कोर्ट ने बड़े क्लियर स्टांस में कहा है कि जनाब खान साहब अगर अपीयर होंगे तो फिर ठीक है, खान साहब अपीयर हों उनकी ज़मानत के ऊपर और फिर बेलेबल जो है जो वारंट्स हैं वो गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस ये है कि नाकाबिल ज़मानत में ज़मानत नहीं होगी और अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो फिर बेलेबल हो जाएंगे, यानी हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब को मिल सकती है। शायद इसीलिए मुज़ाकरात का, बातचीत का रास्ता खोला है। ये कोई तजवीज़ हुई है। ये अहम तरीन बात यह है कि ज़मान पार्क में आज फिर कुछ लोग गए, एक अहम तरीन बैठक हुई और अहम तरीन बैठक में ये फैसला किया गया और चुपके से ये ट्वीट आ गई। ये ट्वीट जब आई तो इसने पाकिस्तान की आवाम को तो अपनी नज़रों में उस तरह कैची नहीं किया होगा, लेकिन सियासी तबका फ़िक्र, सियासी तजज़िये और तबसरे इस चीज़ के ऊपर होने वाले हैं कि खान साहब मेल्ट डाउन हो गए हैं। और खान साहब को ये जो पैगाम गया है इसका मतलब यह है कि खान साहब हर किसी शख्स से मिलने को तैयार हैं, हर सियासी शख्स से मिलने को तैयार हैं और वो बैठ कर को बीच बचाव की सियासत करेंगे। अब ये आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते रहे हैं कि इमरान खान एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ बातचीत ही नहीं की जा सकती। जो शख्स अपने स्टांस पर खड़ा ना हो हम उसके साथ क्या बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दिया था कि अगर इमरान खान चाहें तो मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ या मुस्लिम लीग नून उनसे मुलाकात कर सकती है। अब इस सूरत हाल के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये तमाम जमातें क्या इस बात को संजीदा लेंगी। और अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं तो ये इशारा किसकी तरफ है? कहीं ये पहले ही बिसात बचाई जा चुकी है, पहले ही लोगों के साथ राब्ते बहाल हो चुके हैं, तभी माहौल बनाया जा रहा है। ये अंदर की बातें हैं और ये बड़ी दिलचस्प इस हवाले से है कि ये डिसाइड करेंगी खान साहब के अगले टर्न को, खान साहब की अगली मूव्स को, क्योंकि इस वक्त जो तमाम तर जो कंट्रोल है पॉलिटिकली पाकिस्तान का वो इमरान खान के हाथ में नज़र आता है। और खान साहब की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है वो भी बिल्कुल पीक पर है और इंतखाबात इसीलिए खान साहब जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं।
یہ بات یاسمین راشد صاحبہ نے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب آپ کو تھوڑا سا عارف علی صاحب کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ان میں ان کا یہی مقصد تھا کہ خان صاحب کو سمجھائیں، وہ تھوڑا سا لچک دکھائیں، اگر گرفتاری ہو بھی جاتی ہے تو کم سے کم یہ امن و امان کی صورتحال نہیں خراب ہوگی اور الیکشنز وقت پر ہو جائیں گے۔ الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا لاس ہو جائے گا، شاید اسی لیے خان صاحب لچک دکھا رہے ہیں، اور یہ بات چیت کے جو رستے کھولے ہیں یہ بہت بڑی ایک موو ہے عمران خان کی جانب سے۔ لوگ اس کو یو ٹرن کہیں گے، لوگ اس کو بہت کچھ کہیں گے۔ اس سے پہلے جو مزاحمت کا، جو ریزسٹنس کا علم بردار بنا ہوا تھا، آج انہوں نے بات چیت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ لیکن یہ چیز عمران خان کی جانب تو ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر زیادہ آتی ہے کہ اب بات چیت کے لیے وہ جائیں گے یا نہیں، کوئی ان کو مجبور کرے گا یا نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون جائے گی یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹلٹ ہوگا یا نہیں، اور کون سے وہ مڈل مین ہوں گے، کون سے وہ مڈل پرسنز ہوں گے جو خان صاحب کو اس چیز کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، خان صاحب کو تجویز دے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ پیغام پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ پیغام رسانی جو اس وقت زمان پارک میں جاتی ہے اور وہاں سے نکلتی ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون کروا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا چنبہ ہے۔ جب یہ سالو ہو جائے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ انتخابات کب ہوں گے، آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے یا نہیں، رضاکارانہ طور پر دیں گے یا پولیس کے آنے پر دیں گے، یا پولیس ان کو زبردستی لے کر جائے گی، کورٹ ان کے ساتھ کیا معاملات طے کرے گی۔ یہ تمام جو گتھیاں ہیں یہ اسی چیز میں سلجھائی جائیں گی جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں یہ تو آج کورٹ کی ہیئرنگ ہے، لمبی چوڑی تمام باتیں ہوئیں، جج صاحب کے ریمارکس بھی تھے کہ دنیا کا سب سے مہنگا وارنٹ عمران خان کا بن گیا ہے، عدالت نے الیکشن کمیشن کو بھی طلب کر لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہیں۔ عمران خان کی جانب سے مزاحمت بہت عجیب ہے عدالت کے یہ ریمارک سے۔ شاید یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جو خان صاحب کو سمجھ میں آیا ہے کہ ابھی مزید ریزسٹنس دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس کے کسی نمائندے کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ آئی جی کے ریمارک سے کورٹ میں۔ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے 2-3 ہزار کارکنان لے کر اشتعال پیدا کر سکتا ہے تو قانون اور آئین کی رٹ کہاں جائے گی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے یہ انہوں نے آرگیومنٹ اٹھایا، جس کے اوپر جو جج تھے انہوں نے ریمارکس دیے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد واحد کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی شخصیت کو ایسا کوئی حق موجود نہیں کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے مطابق لے۔ لیکن ان تمام صورتحالوں میں جہاں پر میدان جنگ بنا ہوا ہے، پولیٹیکل جو ہے پولرائزیشن ہو رہی ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستانی عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا جانے لگا ہے۔ آج رات سے اطلاق ہو جائے گا، وہ 5 روپے جو 272 روپے میں سے کم کر کے 267 روپے پر آئے تھے، وہ دوبارہ 5 روپے بڑھا دیے جائیں گے، جبکہ پوری عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو رہا ہے۔ یہ سوال تو ہر عوام پوچھ رہی ہے، پاکستانی عوام کے ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل جو ہے وہ اس وقت گراوٹ کا شکار ہے، پاکستان میں مہنگا کیوں؟ وزارت خزانہ اس کا جو ہے جواز دیتی ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے یہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے، یہ ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے، ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں اور یہ 5 روپے پھر بڑھانے ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے بڑھانے ہیں تو پھر آپ نے کم کیوں کیے؟ اس سے پہلے 5 روپے کم کر کے آپ نے کیا ریلیف دے دیا؟ وہ بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ 50 روپے کا پیٹرول بڑھا کر 5 روپے کی اس میں کمی کر دیں، اور وہ 5 روپے کی کمی بھی آپ 10-15 دن کے بعد لے لیں واپس۔ تو یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے پاکستان کی۔ وزارت خزانہ بھی کنفیوز ہے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل سچویشن کنفیوز ہے، آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، پاکستان غیر یقینی کی صورتحال میں ہے، اور ان تمام تر چیزوں میں پھنسی ہوئی پاکستانی عوام جو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے کہ خدارا ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچے گا یا نہیں۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کر تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، تمام تر صورتحال میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے اور سیاسی حکمت عملی ہے وہ سیاسی جماعتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اتنی جلد اس چیز میں شفٹ آ جانا یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاصہ ہے، اور جس طرح کی بھی وہ شفٹ کریں، ان کا ورکر ان کے ساتھ ہے، وہ مکمل اعتماد کرتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست خارج ہو گئی، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ بہت بڑی بحث ہے کہ قانون اور آئین اس پہ کیا کہتا ہے، خان صاحب کو کس حد تک ریلیف ملنا چاہیے، لیکن اس چیزوں سے قطع نظر
خان صاحب کے اپنے برین میں جو چیزیں چل رہی ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کیے ہیں نا آج، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ اشاریہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغامات موصول ہوئے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ اب شاید کچھ مشاورت کا، مذاکرات کا رستہ اختیار کریں گے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اس تمام پولیٹیکل سچویشن میں۔ جو ٹویٹ ہے میں وہ رکھتا ہوں سامنے، پھر میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بھی ان ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا۔ اس زمن میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ پرویز سندھیلا صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر آپ جی کا بہت اپنا انالیسس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی اپنی پولیٹیکل اوپینین بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ خان صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد خان صاحب نے جو اشاریہ دیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میلٹ ڈاؤن تو وہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی قیادت بھی یہی چاہتی تھی کہ خان صاحب مذاکرات کریں۔ اب وہ خان صاحب اگر مذاکرات کا رستہ چنتے ہیں تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ اوور ٹو یو سر۔ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں خان صاحب کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ اگر خان صاحب کو کہیں سے اشارے مل گئے ہیں، جو کہ ماضی میں خان صاحب جس کو امپائر کی انگلی کہتے تھے، یا کسی قسم کی یقین دہانی مل گئی ہے، اب کن سے یقین دہانی ملی ہے اور کس لیول تک ملی ہے اور کہاں تک ملی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کیا اپنی اس بات پر قائم رہ سکیں گے؟ کیا خان صاحب قانون سے پھر اپنے آپ کو بالا تر تو نہیں کر لیں گے؟ یا خان صاحب اپنے آپ کو وہ جو ایک سمجھ رہے ہیں کہ وہ عدالت بھی ہیں، وہ کورٹ بھی ہیں، وہ ملک بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، ان چیزوں سے اگر آگے بڑھیں گے تو پھر تو میرے خیال میں پاکستان کی قیادت اس وقت، پاکستان کی حکومت اس وقت جو ڈیفینیٹ ملک، آپ اپنے انٹرو میں بھی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ معاشی لحاظ سے بہت مسائل ہیں، تو ضرور وہ خان صاحب کو اس ساتھ آن بورڈ لیں گے۔ لیکن خان صاحب کا ماضی ایسا ہے نہیں ہے۔ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، پاکستان نے ہندوستان کا جہاز مار گرایا تھا، دونوں ملکوں کی فوجیں بارڈر پر آ گئی تھی، خان صاحب اس وقت ہی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ لیکن کیونکہ اب خان صاحب کو جیل جانے سے ہر حال میں بچنا ہے، تو شاید اپنی اس قسم کی کوئی وہ جسے وہ ماضی میں کہتے تھے کہ میں کسی کو اینر نہیں دوں گا، تو اس چکر میں ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن وہ لمبا چوڑا ہوگا نہیں۔ خان صاحب کسی بھی وقت اپنے اس آج کے اس بیان کے بعد کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، کسی بھی وقت سے یو ٹرن لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ صاف دل سے یہ نیت کر چکے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ اپنے تمام چیزوں سے ہٹنا چاہتے ہیں اور قانون پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں کی بات ماننا چاہتے ہیں، تو چلے میرے مان خیال میں لیا، مان لیتے ہیں نا کہ خان صاحب نے واقعی دل کی عطا گہرائیوں سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں، اگر وہ بالکل پیور ہارٹ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں تب آپ ایگری ہیں ان سے بات چیت کرنے کو؟ میرے خیال میں اگر خان صاحب اپنے ارد گرد گھر کے باہر جو انہوں نے ایک دوسرے صوبے یا بلکہ کچھ حلقے تو دوسرے ملک سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ بلا کر بٹھائے ہوئے ہیں، ان دہشت گرد لوگوں کی طرح کو وہاں سے ہٹا دیں اور اس کے بعد عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد شروع کر دیں، تو میرے خیال میں حکومت کو بھی ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر لیکن عمران خان نے پہلے تو خان سگنل صاحب دے اپنے دیا نا، رویوں سے نہیں سر، پرویز صاحب اپنے عمران رویوں خان سے نے ثابت سگنل دے بھی، دیا تو مسلم لیگ لیکن نون بھی یا حکومت بھی، پیپلز پارٹی، تمام جو جماعتیں ہیں یہ بھی کوئی سگنل دیں گی تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 12 جماعتوں کی حکومت ہے، یہ کسی ایک جب پارٹی کی حکومت نہیں ہے اس وقت ملک، تو 12 جماعتیں مل کر بیٹھ کر خان صاحب کی جو اس وقت کی آفر ہے نا اس پر عمل درآمد کریں گے، لیکن اس سے پہلے خان صاحب اپنے رویے سے یہ ثابت کریں گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے اس رویے سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ملک کی کوئی ایسی سیاسی جماعت، دیکھیں جب خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت موجودہ وزیر اعظم اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ معیشت کے لیے آپ کے ساتھ چارٹرڈ آف ٹھیک جو ہے، مساق معیشت کرنا چاہتے تھے۔ جی تو میرے نہیں خیال کہ وہ اب بھی اس سے کو پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ ملک جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہو سکتا دو پارٹیوں کی یا دو متحارب جو اس وقت اپوزیشن ہے، حکومت ہے، ان کی لڑائی کسی بھی طرح ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹلی آپ نے سر، لاہور کو دیکھا ہے۔ میں بھی سر اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے حق میں بہتر کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں، لاہور جیسے بڑے شہر میں یہ تصادم بنا رہے، یا واقعی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے؟ واٹ از سوٹیبل رائٹ ناؤ؟ میرے خیال میں ٹکرانے کی طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت ملک کو ایک بہت بڑے اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں امریکہ میں ہم نے سنا کہ امریکہ بینکرپٹ ہونا جا رہا ہے، اور آپس کی دو بڑی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے دشمنی جس طرح کی مطلب ان کی سیاست میں ہے، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے۔
تو جب بات ملک کی سالمیت کی آئے گی، عام انسان کی آئے گی، معیشت کی آئے گی، تو کوئی حرج نہیں ہے مل کر بیٹھنے کے. اور خان صاحب کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں جن سے وہ اپنے آپ بالا تر سمجھتے ہیں، اگر خان صاحب اس سے نکل آئیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خان صاحب کو آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی، قانون ماننا پڑے گا، عدالتوں کی باتیں ماننی کرنی پڑیں گی. اور جو ان کے مقدمات ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے، ماضی میں آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، 3 دفعہ کے وزیر نواز شریف صاحب جیلوں میں جاتے رہے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں، اگر کیس ہے تو بے گناہ ہو کر باہر آ جائیں گے، کون سی اتنی بڑی بات ہے. اچھا سر، یہ آپ نے بات تو بالکل بجا کی ہے کہ ماضی میں سیاستدان گرفتار ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے قداور شخصیات، بڑی بڑی لیڈران جو ہیں وہ جیلیں بھگت چکی ہیں. خان صاحب کو اپنا ایک شبہ ضرور ہوگا، لیکن آئین اور قانون ان کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے. آج جو جج ہیں عدالت کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے صرف عدالت میں بلانا ہے. خان صاحب اگر خود سے عدالت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اچھا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ چلیں سر، دیر آئے درست آئے، عمران خان صاحب نے یہ اشاریہ تو دیا نا، یہ دس از اے گڈ پوائنٹ. میں اس حوالے سے اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ حکومت کو مشاورت میں کتنا وقت لگے گا، ہم کب یہ ماحول کو سازگار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات پھر بار بار کر رہا ہوں، یہ خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کل اگر عدالت ان کو بلاتی ہے تو وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اور اگر کل وہ عدالت میں دیکھیں اس وقت لڑائی ہے کیا، جھگڑا ہے کیا کہ خان صاحب کو عدالتیں اب ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. دیکھیں اگر فرد جرم وہ جائیں گے نہیں تو فرد جرم کیسے ان پہ عائد ہوگی، تو اس کے لیے ان کو عدالت جانا پڑے گا نا. اور اگر خان سر صاحب 18 کی فرد انڈرٹیکنگ تو جرم، ہے نا، 18 کی شورٹی تو ہے، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے. بھجن کل پھر آپ بھی چھوٹا موٹا جرم کر لیں، پرویز سندھیلا بھی کر رہے ہیں، اور یہاں سے میں لکھ کے بھیج دوں جی 22 تاریخ کو میں آؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں تو عدالت مان لے گی. یہ کیا عجیب مذاق ہے یار، یہ قانون ہے، یہ بیان بنانا ریپبلک ہے. آپ کسی افریقہ کے چھوٹے سے ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ اٹامک پاور لیکن جواز پاکستان ہے بھی ہے یار. نا، میڈیکل گراؤنڈز، جان کو خطرہ. چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ خان صاحب کیا آگے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں جو حکومت بنا کر بیٹھی ہیں وہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب بار بار انسسٹ کرتے رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے کیونکہ وہ اتنی کوئی کھلم کھلا اسٹیٹمنٹ آج بھی انہوں نے کہا ہے، وہ اتنی کھلم کھلا اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، جبکہ مریم نواز صاحبہ بڑی کھلم کھلا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. اب امپورٹنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب یہ کیا چاہیں گے. اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ لچک کا راستہ دکھاتے آئے ہیں. کیا اس مرتبہ لچک جو ہے وہ حاوی ہوگی یا ریزسٹنس کا فیصلہ کر لیا جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ. دیکھیں جو پارٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہیڈ کرتے ہیں اور مل جل کر بیٹھ کر کرتے ہیں، کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے. دیکھیں پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر، اصل فیصلہ تو وہی ہوگا. اور لندن جہاں سے تک مشاورت کی تحفظات ضرورت کی نہیں بات، ہوگی. جی بالکل ضرورت ہوگی جی. مشاورت کے بغیر تو چیزیں چلتی نہیں ہے نا، ون مین شو تو ہے ہی نہیں. پارٹی میں تو باقاعدہ مشاورت ہوگی نا. لیکن فیصلہ اینڈ آف ڈے پہ اگر فیصلہ اینڈ آف ڈے پہ دیکھا جائے، لیگل وے میں دیکھا جائے، تو وہ پارٹی کے صدر کریں گے. اور جو پارٹی کے قائد ان کو لائن دیں گے وہی پارٹی کے صدر فیصلہ کریں گے. اچھا اس میں پرویز اگر صاحب، دیکھیں خواجہ میں آصف، تھوڑا اس میں مزید گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے رویے پہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں منحصر ہیں، لیکن آپ کو بالکل نہیں ٹھیک. لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، یہ تجاویز جو ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں، وہ جو مڈل سورس ہے، اگر حکومت کو بھی اس مڈل سورس کے اوپر اعتماد ہو تو یہ رستہ کھل سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ مڈل سورس ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مڈل سورس ہی سب سے بڑا پرابلم ہے. مڈل سورس کیوں؟ سیاست دانوں کے درمیان میں کوئی تیسرا فریق مل کر بیٹھ کر کیوں بتائے ان کو؟ خان صاحب پچھلے 10 سر سال کسی میں نے یا بیچ پچھلے بچاؤ بھی 5 تو سال میں، کروانا ہوتا ہے نا. سر میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی، جس نے بیچ بچاؤ کرانا ہے تو پھر دونوں سائڈ کی وہ گارنٹی لے گا نا سر. جو خان صاحب کو ٹیبل پر لے کے آئے گا، وہ خان صاحب اپنی کون سی ڈیمانڈ دے رہے ہوں گے؟ کیا خان صاحب کی وہ ڈیمانڈ جس کی بنا پر وہ ابھی بات کرنے کے لیے تیار ہے وہ سر وہ قابل تو ٹیبل پر جا کر مطلب کہ پتہ چلے گا نا ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. میں تو صرف اس سگنل کی بات بالکل کر رہا ہوں. ٹیبل پر جا کر نہیں بات چلے گا، وہ پتا ہوگا. وہ اس بات کو اب دیکھیں، وہ تو خان صاحب نے کچھ نہ کچھ لین دین کر کے ہی جانا ہے نا سر. ایسے تو خان صاحب اب دیکھیں، خان صاحب جو ہیں وہ اس لیول پہ پھنس چکے ہیں، خان صاحب کو پتا ہے. دیکھیں خان صاحب چاہتے کیا تھے؟ خان صاحب چاہتے تھے کوئی ایسی وجہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی خدا نہ کرے جس طرح ایک بچہ شہید ہوا ہے، کوئی ایسی معاملات ہو جائے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو وہ استعمال کر سکے. لیکن حکومت کی یہ بڑی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے اس کو بڑی اچھی طرح سے سنبھالا ہے، اپنی پولیس کو وہاں پر بھیجا. حالانکہ خان صاحب کے لوگ فل مسلح تھے،
لیکن پاکستان جو پنجاب کی پولیس ہے اس کے علاوہ رینجر جو ہے ان کو غیر مسلح کر کے بھیجا گیا تھا. کسی قسم کا وہاں پر ایسا کوئی حکومت کی ایون کہ آپ عدالتوں کو دیکھ لیں. خان صاحب کے آج سر دیکھیں فورسز کا ڈپلوائے ہو جانا ہی کافی ہوتا ہے. اگر وہ آرمڈ نہیں ہیں پھر بھی جو ہے وہ تصادم تو ہوا نا سر, بات تصادم کی ہے, بے شک وہ آرمڈ بھی نہیں ہے, تو یہ فورسز کا ڈپلوائے ہو جانا ہی یہ کافی ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے میں ایک اور چیز آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ اس تمام صورتحال میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ عمران خان ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ ریزسٹنس ہے, وہ انٹیروگیشن ہے, وہ نیگوسیشن ہے, وہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی اوپینین دینے سے قاصر کیوں ہے؟ جو بھی بات ہے وہ حکومت کے سائے میں چھپتی ہے کہ جناب حکومت ہے اور دیگر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اور واضح سٹینس کیا ہے سر, وہ اس میں کنفیوژن ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں سر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں جیسے آپ اپنے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, 12 جماعتوں کی حکومت ہے. آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کرنا ہے. ون مین شو چل نہیں سکتا نا. اگر ایک پارٹی کی حکومت ہو تو ایسا سوچا جا سکتا ہے. 12 جماعتیں ہیں, 12 جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا ہے. مسلم لیگ نون کی حکمت عملی مجھے شارٹ آنسر کیجیے گا, میرے پاس وقت بہت قلیل ہے سر. سر مسلم لیگ نون کی تو شارٹ حملے بڑی سادی ہے, سمپل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون پر جو ان پر جو کیسز ہے ان کو وہ فیس کرے. سر انتخابات کی حکمت عملی سر, انتخابات کی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. جو وقت الیکشن کا ہے, جیسے ابھی پنجاب میں اگر دیکھیں آپ, مریم نواز شریف صاحب ان الیکشنز میں یہاں پر ہوں گے یا نہیں؟ جی بالکل ہوں گے, اگلے 1 سے 2 ہفتے میں 2.5 ہفتے میں. بہت مرتبہ سن لیا. بہت شکریہ پرویز سندیلا صاحب, رہنما مسلم لیگ نون تھے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بڑی کلیئر کٹ انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑا ان کا اپنا تجزیہ بھی ہے ان چیزوں کو لے کر. اب جو ہے وہ ہم تمام گفتگو کریں گے دیگر موضوعات کے اوپر. ایک بریک پر چلتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سعید علوی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر بہت صورتحال آپ کے سامنے ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے, پسندیدگی بھی ہے, ناپسندیدگی بھی ہے. عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جو ہوا پوری قوم نے دیکھا, اور یہ جو تمام صورتحال ہے علوی صاحب, اس کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہی رائز ہوتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل آپ جو ٹولرنس ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, ہماری انٹولرنس ہے, اور یہ عدم برداشت کا معاملہ ہے. پھر پولیٹیکل سیناریو جو ہے جس طرف جاتا جا رہا ہے, انتخابات کا معاملہ نظر آتا ہے کہ ہوں گے, اور اس کے علاوہ ہم یہ لانگ ٹرم ہے کہ ہم نے پوری اس قوم کو, اس نیشن کو ہم نے اس ٹراما سے نکالنا ہے, اس چیز سے نکالنا ہے کہ وہ کم سے کم یہ انٹالرنس والے معاملے سے نکلیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جو اب تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, تو پچھلے رمضان شریف میں جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو تب سے لے کے اب کل جو پولیٹیکل جو انسیٹ ہے یہ چل رہا ہے. اچھا, یہ ایسی صورتحال ہے جس نے ہمارے ملک کے اندر نا ایک معاشی ایمرجنسی بھی جو ہے نا وہ لگا دی ہے. آپ دیکھیں کہ اب 1 سال ہونے کو ہے, عمران خان وہی بات ہے کہ کہتا ہے کیوں نکالا, اس مسلسل سڑکوں پہ ہے, اور اس دوران پھر اسمبلیاں بحال ہوئیں, حکومتیں بحال ہوئیں. پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک حکومت آ رہی ہے, پہلے حمزہ آ گیا, اس کے بعد پھر پرویز الہی آ گیا. یعنی یہ جتنا بھی 1 سال کا ہمارا وقت گزرا ہے, بیسیکلی اس 1 سال کے اندر جو ہے وہ قوم کو بہت شدید نقصانات ہوئے ہیں, اور جو ٹاپ آف دی لائن نقصان ہوا ہے وہ معیشت کا ہے. اور ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل سٹریچر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. اس کو ایک ڈرپ کہیں سے لگتی ہے تو وہ تھوڑے سے سانس لیتی ہے, پھر وہ اسی طرح ہی بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کبھی IMF آ جائے, کبھی ہمیں چائنا دے دے کوئی پیسہ, کبھی ہمیں کوئی سعودیہ پیسہ دے دے. تھوڑا سا بلیم گیم زیادہ ہو جاتی ہے. ہم ہمیشہ گزشتہ حکومتوں کے اوپر وہ یہ کر گیا, وہ یہ کر گیا, ہم ان چیزوں کے اوپر کوئی لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں بنا پاتے؟ یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں جی, 2 چیزوں کی طرف میں نشاندہی کروں گا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو پولیٹیکل جو اس وقت یعنی عدم برداشت کا معاملہ چلا ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے کوئی چیز سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے پا رہی. اب مثال کے طور پہ جیسے آپ 3-4 دنوں سے آپ لاہور کی سڑکوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ عوام کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ نیشنل لیول پہ ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پکڑو, نہیں پکڑا جا رہا, اتنی پولیس لے آؤ, اتنی فوج لے آؤ.
یہ چیزیں کر دو. دیکھیں اس طرح معاملات نہیں چلتے. جو اصل ہمارے معاملات ہیں اس سے ہم نظریں چرا کے ایسے فروئی معاملات کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارے نیشنل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ اصل دیکھیں میرے ابھی پھر میں دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا کہ اس وقت جو ہماری معاشی مسائل ہیں وہ اس وقت زیادہ توجہ طلب ہیں. اور جب تک ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر آزاد نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اپنے بل بوتے پہ نہیں چلائیں گے, تب تک جو ہے وہ صاحب اگر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی رہے گی, عدم استحکام رہے گا, لوگ سڑکوں پر رہیں گے, ایک بڑی سیاسی جماعت احتجاج کرتی رہے گی, تو آپ کس طریقے سے اکنامیکلی ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کر دیکھیں جی جس نہج پہ ملک پہنچ چکا ہے, ضرورت ہے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی. سب کو بیٹھنا چاہیے, ایک دفعہ بیٹھ جائیں, ملک کی خاطر بیٹھ جائیں, تاکہ ایک دفعہ یہ جو مسائل ہیں ان سے جان چھڑا کے آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک کام کریں کہ قوم کے بارے میں سوچیں. ایک دفعہ آپ ایمرجنسی سے نکلیں. جب آپ اس ایمرجنسی سے نکل جائیں گے, یہ پولیٹکس بھی ادھر ہے, یہ سارا کچھ ادھر ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ادھر ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک ہوگا تو آپ لوگ یہ سارے کام کریں گے. جب ملک کو گزن پہنچا رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. علی صاحب یہ آپ نے بہت جو ہے وہ بہتر بات کی ہے. بہت دیر سے یہ لوگ ہم یہی باتیں سنتے آئے ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ خان صاحب سب سے زیادہ اس معاملے میں ریزسٹنس دیتے رہے ہیں. وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنے کے حامی تھے, لیکن آج جو ان کی ٹویٹس ہیں جس کے اوپر میں پہلا سیگمنٹ بھی کر رہا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, جمہوریت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, از اٹ اے گرین سگنل؟ دیکھیں جی, عمران خان ایک سپورٹس مین ہے, اس کو سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسے اس نے کہا تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اگر عمران خان جو ہے وہ اگر اس ضد پہ اڑے رہے کہ میں نے بات نہیں کرنی, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر وہ بات کرتا ہے, چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, معاملات کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو بہت جلد ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. کسی کو بھی اس موجودہ صورتحال میں ضد نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے اچھا ٹویٹ کی ہے, اچھی ابتدا ہے, اور میرا خیال ہے فریق مخالف کو بھی ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر عمران خان اس بات پہ رضامند ہوتا ہے کہ بات چیت کی جائے تو بات چیت ہی واحد رستہ ہے. بالکل ٹھیک. سعید علوی صاحب, میرے ساتھ انم سعید صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انم صاحبہ, اس وقت تمام صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے, اور یہ 5 روپے پیٹرول میں جو آپ نے پہلے ریلیف دیا تھا آپ کی حکومت نے, پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اور اتحادی حکومت جو ہے وہ پھر 5 روپے واپس لے لیتی ہے, تو پھر سے وہ جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. اس تمام صورتحال میں پاکستان کی جو یہ انسٹیبلٹی ہے اکنامیکل, اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ انم صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ شاید ان کی آواز نہیں آ رہی, کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اکنامیکلی تمام چیزوں کی بات تو کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ ہمیں مسائل ہیں, ہم معاشی طور پر بہت زیادہ گھیرے ہوئے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے آٹومیٹکلی آپ بھی اس پولیٹیکل ریونج میں گھسے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا. دیکھیں, ہمیں اپنی جو ہم نے ایک دوسرے کو جب انگیج کیا ہوا ہے نا پولیٹکس کے اندر, وہ بھی بہت برے طریقے سے. اچھا عظیم صاحب, انم صاحبہ نے مجھے دوبارہ جوائن کیا, بڑا مختصر وقت ہے ان کے پاس. میڈم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. میڈم, کویسچن میرا یہی تھا کہ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ایسی ہے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھسے ہوئے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر خراب ہوتی جا رہی ہے. انہی حالات میں 5 روپے پیٹرول جو پہلے ریلیف ملا تھا وہ واپس لے لیا گیا اور 5 روپے پھر مزید بڑھا دیے گئے. عالمی مارکیٹ میں اس وقت تیل سستا ہو رہا ہے, پاکستان میں بڑھایا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام سیناریو کو؟ یہ حکمت عملی جو ہے وہ صحیح نہیں بنی تھی اسحاق ڈار صاحب کی؟ السلام علیکم جی. یہ جو پیٹرول کا ایک اور بم گرایا گیا عوام کے اوپر, یہ انتہائی اس وقت بڑی سینسیٹیو کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے ہماری. ہم معیشتی طور پر آلریڈی بہت ہی زیادہ سٹک ہوئے پڑے ہیں. اس وقت بجائے کہ پیٹرول کا بم گرایا جائے یا ٹیکس پرسنٹیجز بڑھائی جائیں, اس ٹائم پہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ صوبائی لیول پہ اور اس کے بعد وہ وفاقی لیول پہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں, بجائے ایک دوسرے کے اچھائیاں برائیاں گنوانے کے ملک کے بارے میں سوچیں.
یعنی آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہیں، تو نیشنل ڈائیلاگ کی تو ایک ہوا چلی ہے، میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہی جو ہے آلٹرنیٹ اور بہترین حل ہے اس تمام سچویشن میں. لیکن پولیٹیکل سچویشن سے ہٹ کر بھی ہم نے اکنامیکل سچویشن کو کسی طریقے سے سٹیبل نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسا الائنس بنا لیا جائے، کوئی ایسی قانون سازی کر لی جائے کہ جو بھی حکومتیں آئیں کم سے کم یہ بلیم گیم نہ ہو اور ہم لانگ ٹرم پالیسی بنا سکیں. میں آپ کا پوائنٹ بالکل انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں. بیسیکلی ہم نے جتنے دوست ممالک سے پیچھے عرصے میں قرضے لیے ہیں، بجائے وہ قرضے ہم نے اس لیے لیے کہ ہم نے قرضے اتارنے تھے. اگر ہم یہ کر لیتے وہ لیے ہوئے قرضوں سے ہم ایسا کوئی پروڈکٹیو کام کرتے جو انہی پروڈکٹیو کام کے تھرو ہم ایک ریونیو جنریٹ کر کے اکانومی کا پہیہ چلا سکتے. یہ چیز ہمارے سے تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ پچھلا تقریباً 1 سال کا راؤنڈ اباؤٹ ٹائم ہونے والا ہے. 1 سال میں ہم ڈاؤن ہوئے ہیں، ہم ملکی طور پہ ڈاؤن ہوئے ہیں، اکنامیکلی ڈاؤن ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ اس وقت جو چکی میں پس رہا ہے وہ عام آدمی پس رہا ہے. حکومت انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. اور اسی کنڈیشن لیکن انم صاحبہ حکومت کے پاس بھی تو کوئی اور آپشن جو ہے وہ پیچھے نہیں بچتی نا. یقینی طور پر IMF کا پریشر بھی ہے، آپ کی کرنسی بھی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے، تو وہ تو پرائسز کو بڑھائیں گے، یہی آپشن رہ جاتا ہے ان کے پاس. دیکھیں اس کے بعد یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آلریڈی جو ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکس بیس ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹیکس بیس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ، جو ہمارے سیکٹرز جہاں سے ہمارا ٹیکس نکل سکتا ہے وہاں سے ٹیکس لیا جائے، بجائے اس کے ایک عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال کے اس کی کمر بالکل توڑ دی جائے. ٹارگیٹڈ ٹیکس کا مسئلہ ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میرے ساتھ سعید عدوی صاحب موجود ہیں. عدوی صاحب، ٹارگیٹڈ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، انم صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ جناب ہمارے اس ٹیکس نیٹ میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ہمیں ان سیکٹرز کو کور کرنا چاہیے. آپ جو ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تمام چیزوں کے اوپر، ٹارگیٹڈ ٹیکس لگانے میں حکومت کو رکاوٹیں کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں یہ بیسیکلی ہماری انڈسٹری کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اوورآل جو ہمارا معاشی نظام ہے پاکستان کے اندر، کاروباری معاملات ہے، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دیکھیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ لگا رہے ہیں ڈائریکٹلی آپ الیکٹرسٹی پہ، آپ لگا رہے ہیں گیس کے اوپر، آپ لگا رہے ہیں پیٹرول کے اوپر، آپ لگا رہے ہیں ڈیزل کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ بیسک یوٹیلیٹیز ہیں، یہ استعمال ہوتی ہیں. مثلا کوئی بھی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، وہ بجلی کے بغیر نہیں چلتا، وہ گیس کے بغیر نہیں چلتا، پیٹرول ڈیزل کے بغیر نہیں چلتا. جو سب سے یعنی یہ شروع سے ہی ہے کہ جب بھی آپ کے بجٹ کے اندر خسارہ آیا، آپ نے بہت آسانی سے سوچ لیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم انڈائریکٹ ٹیکس لگا لیتے ہیں اور اس ٹیکس کے ذریعے ہم اپنا خسارہ پورا کر لیتے ہیں. بیسیکلی یہ خسارہ پورا کرتے کرتے ہم مکمل ہی خسارے کے اندر ڈوب گئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری نہیں چلے گی، آپ کے ڈالر IMF تو کیا، ورلڈ بینک تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں پوری کر سکتی. دیکھیں آپ ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگائیں، جس پاکستان کے اندر جس چیز کا را میٹیریل موجود ہے، آپ ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگا کے اس کو پروموٹ کریں اور اس کے ذریعے ایکسپورٹ کر کے آپ ڈالر کمائیں. دیکھیں یہ واحد رستہ ہے. اگر آپ ایگرو بیسڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری نہیں لگائیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں اٹھ پائیں گے. چلیے صاحب بالکل آپ کی بجا بات ہے، لیکن ٹارگیٹڈ ٹیکس جو ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ کاروباری طبقہ سب سے زیادہ پستہ بھی ہے اور رزسٹ بھی سب سے زیادہ یہی کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی، کاروباری طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے گھبراتا نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ باہر سے کچھ اور چیز نظر آتی ہے، لیکن جب آپ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے. میں نے بہت عرصہ لاہور چیمبر کی بھی بیٹ کی ہے، بہت کاروباری لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، ابھی بھی انٹریکشن ہے. ٹیکس لینے کا ایک طریقہ کار اتنا گنجل ہے پاکستان کے اندر، FBR کا جو طریقہ کار ہے بہت گنجل ہے، اور اس کے اندر بھی آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز ایسے گنجل طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ جو ٹیکس دینا بھی چاہ رہا ہے وہ دے نہیں پاتا. اتنے ٹیکسز کی مد میں چیزیں رکھی. اس کو سمپلیفائی کریں، اس کو سمپلیفائی کر کے آپ لوگ ولنگلی ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا، اور جو متحمل نہیں ہے غریب آدمی اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے اس کے اوپر جو ہے ٹیکس
پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں. جس ملک کے اندر ایف بی آر کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ چھاپے مارتے ہوں کاروباری اداروں کے, تو اس ملک کے اندر اگر آپ کہیں کہ کوئی ٹیکس دے گا, دیکھیں ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ ایک چیز آپ نے لینی ہے, آپ کو لینے کا وصف نہیں ہے. یہ کوئی ٹھیک ہے, کاروباری لوگ جو ہے بنیادی طور پہ محب وطن ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بات سچی بتاتا ہوں, یہ بات وہ بات ہے کہ جو لاہور چیمبر کے جو بزنس کے لیڈران ہیں ان کے منہ کی بات ہے, جو انڈسٹریلز کے بڑے بڑے گروپس کے جو مالکان ہیں, ان کے چیئرمین ہیں, ان کے کرتا دارتا, ان کی بات ہے. کہتے ہیں ہم ٹیکس دیں لیکن ٹیکس کو سہل بنائیں, ٹیکس کو اتنا رکھیں کہ جو ہم دے سکیں. مطلب اتنے ٹیکسز ہے, مطلب کمپنیوں کے اوپر 40% ٹیکس ہے, اور پھر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس, یعنی ایسی طریقے سے الجھایا جاتا ہے کہ ٹیکس دینا بھی کوئی چاہے تو بہت مشکل ہے. لیکن دوسری طرف بھی یہ بات ضروری ہے کہ جو بھی اس ملک کے اندر کاروبار کر رہا ہے, انڈسٹری چلا رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ جو ڈبل کھاتے بناتے ہیں, ان ڈبل کھاتوں سے ملک نے نہیں چلنا ہے. ٹیکس کا میکنزم ہے اس میں خرابیاں ہیں, اس کو بہتر ہونا چاہیے. انم صاحبہ, آپ نے بھی گفتگو سنی ہے. اب ان تمام چیزوں میں پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے اور آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے, یہ حکومت کی بات کر رہی ہے, حکومت یہ بار بار کلیم کر رہی ہے. یہ واقعی میں یہی وجہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پیٹرول سستا ہو رہا ہے, یا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے آپ کے اوپر, کرنسی کی ڈیپریسیشن ہے, یا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے مزید آپ کے پیٹرولیم لیوی وغیرہ کی مد میں؟ میں انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی. دیکھیں ٹیکس والی جہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی, ان کی بھی میں پوری گفتگو سن رہی تھی, اس میں جو ہمارے ٹیکس لیکیج جہاں سے ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیکس لیکیج اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہاں سے دیکھا جا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں ان کے اوپر حکومت کام کر سکتی ہے. ہم ایز اے کنٹری ایک کنزیومر کنٹری ہیں, تو ہمیں ہمارے جو حکومت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس لیول پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا فورن لون اراؤنڈ $30 بلین ہے ابھی, انفلیشن ریٹ 43% آ گیا, تو اس میں ٹیکس لیکیج آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے, میں ان کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں کہ اس طرح کی اس پالیسی کو سمپلیفائی کرنا چاہیے کہ جو ٹیکس دے سکتا ہے وہ ٹیکس دے, جو بیچارہ ٹیکس نہیں دے سکتا وہ جتنی کنزمپشن کرا ہے اس حساب سے آگے لے کر چلے. دیکھیں اوور آل اس سے ہوگا یہ کہ کہیں نہ کہیں اکانومی کا پہیہ جو اس وقت کسی حد تک سٹک ہوا ہے وہ چلنے لگ جائے گا. عام عوام جو ہے ایٹ لیسٹ اکانومی بھی سانس لے سکے گی, اور جو عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے وہ بھی کچھ ریلیف میں آ سکیں. میڈم آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ہمارے اوپر ابھی تک؟ سر آئی ایم ایف کا اس وقت آپ سمجھ لیں اتنا دباؤ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ابھی یہ کہہ دیا کہ جو دوست ممالک سے گارنٹی لے کر آئے, تو پاکستان کے لیے یہ بھی بہت ہی اس وقت نازک صورتحال بن گئی ہے. اور معیشت ہماری دوست ممالک آئی ایم ایف کی گارنٹی طلب کر رہے ہیں, آئی ایم ایف جو ہے وہ دوست ممالک کی گارنٹی طلب کر رہی ہے. پاکستان کو جان بوجھ کے اس گورکھ دھندے میں پھنسایا جا رہا ہے. سر دیکھیں پاکستان اگر اس کا میری نظر میں حل یہ ہے کہ جو ہم لوگ آپس میں لڑے ہیں نا, آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر اچھائی برائی کرنے کی بجائے اگر صرف ملک کے بارے میں سوچا جائے, ملک کو ایک اولاد تصور کر کے, اور جو حکمران ہیں ان کو اگر پیرنٹ تصور کیا جائے, تو ماں باپ جس وقت جس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی گھر چل سکے, اس طرح سے اگر پاکستان کو اپنا سمجھ کے کیا جا سکے. علی صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں انم صاحبہ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وٹ از دا الٹیمیٹ سولوشن؟ اب یہ جو گورکھ دھندا, اور آپ نے کہا کہ خود سے پھنسایا جا رہا ہے, یہ خود سے پھنسایا جا رہا ہے, یہ نظر تو آتا ہے, لیکن حالات بھی ہمارے اسی طرح کے رہے نا, حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں پیچھے بچتی کہ وہ کیا کرے. کیا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو ملک کے اندر ہمیں یونیفارم پالیسی کی ضرورت ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب تک ہمیں ہمارا رستہ نہیں کلیئر ہوگا, ہمارا ایم آبجیکٹیو نہیں پتہ ہوں گے, الٹیمیٹلی آپ نے ڈالر کمانا ہے تو چلنا ہے, آپ نے سٹیبل تبھی ہونا ہے, معاشی طور پر آزاد ہونا ہے جب آپ ایکسپورٹ کریں گے. میں بار بار ایک ہی بات کروں گا کہ کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایسا ادارہ بن جائے جو کہ معاشی پالیسی کو رن کرے اور کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کو وائلیٹ نہ کرنے دے. جب تک آپ یونیفارم پالیسی کے اوپر نہیں چلیں گے تو مانگے تانگے کے ڈالروں پہ آپ نہیں چل سکتے. کب تک چلیں گے؟ جب تک خود کفیل نہیں ہوگا. نہیں, یہ دیکھیں واحد حل یہی ہے کہ آپ ایسی انڈسٹری لگائیں, اور ایسی انڈسٹری کو جس کا را مٹیریل ملک کے اندر موجود ہے, اور اس معاملے میں جتنی بھی پالیسی بنے,
कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा हो, कोई ऐसा कंसोर्शियम हो, कोई ऐसा मोतबर इदारा हो कि जो ये कारोबारी पॉलिसी बन जाए तो उसको कारोबारी तबका एतमाद किस पे उसको करेगा? हाँ आप कह रहे हैं उसको वो बनाई दहाइयों जाए। तक कायम रखे और रख के फिर हमें किसी तरफ लगाए। अदरवाइज इस तरह तो मामलात जो है वो दिगरगू होते फिर रहेंगे देखिए, और आप हम बात संभाल कर रहे नहीं हैं कि कोई पाएंगे। ऐसा इदारा हो, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, कारोबारी तबका किसके ऊपर एतमाद करेगा? हुकूमतें खुद शैटर्ड हैं। देखिए, ये बात ठीक है आपकी कि हुकूमतों के भी मामलात ठीक नहीं है, और यहाँ तो हमारे मुल्क का ये सूरत हाल है कि बाहर कोई इंटरनेशनल लेवल पे डोनर अगर कोई इमदाद भी देना चाहे तो वो गवर्नमेंट को नहीं देता, वो एनजीओ को देता है। तो इससे बड़ा और स्टेट का क्या फेलियर होता है। लेकिन फिर भी कारोबारी तबके को आगे आना पड़ेगा, उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा और खुद से भी मुहब्बे वतन होके अपने मुल्क के लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन वो कारोबारी तबका तभी परफॉर्म कर सकता है जब आपको इवन प्लेइंग फील्ड में मिल जाती, जब तक आपको राह हमवार नहीं मिल जाती, जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं मिल जाती और जब तक कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल तो जाता। घूम फिर कर हमें फिर पॉलिटिकल सिचुएशन को आना पड़ता है ना। बिल्कुल अनम साहबा, सईद अली साहब ने बड़ी बात की है कि एग्रो के सेक्टर को उठाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, उनको टैक्स फ्री करना चाहिए, उनको साजगार माहौल फराहम करना चाहिए। एग्रो के अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है उठाने की? अनम साहबा, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं रिपीट करता हूँ आपसे कि सईद अली साहब फरमा रहे हैं कि एग्रो के सेक्टर को उठाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको टैक्स फ्री करने की ज़रूरत है, साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। आप क्या समझती हैं किस सेक्टर के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द टाइम? बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, एग्रो के अलावा आप देखिए ना, मैं जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं इंडिया की थोड़ी सी मिसाल दे दूँ ना। इंडिया का आप देखें सर, तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है वो आईटी सेक्टर पे प्रमोट। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हम जो है वो सिर्फ दो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना देखिए हर मुल्क का एक स्टफ होता है। हमारे पास एग्रो में इसलिए कहता हूँ कि हमारे पास इसका ज़मीन भी है, एनवायरनमेंट भी है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा बड़ा स्टफ है वो एचआर है। जब आप पाकिस्तानी एचआर जो ऑलरेडी भी बाहर बहुत अच्छे तरीके से, बड़े दबंग तरीके से मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, अपनी शॉर्ट आंसर कीजिएगा। हाँ, वो देखें एचआर हमारा बहुत अच्छा है। हम अपने एचआर को जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, यानी और एग्रो के अलावा एचआर को भी बढ़ाने की जरूरत है, एचआर सेक्टर को भी प्रमोट करने की जरूरत है। सईद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, ये वही है जब तक इस नेशन की क़यादत जो है सेंसेस डेवलप नहीं करेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।